आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को दुरुस्त अकायद पर इस्तिकामत अता फरमाए और जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके प्यारे रसूल और तमाम अंबिया किराम, फरिश्तों और जिन चीज़ों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, उन तमाम पर हम सब को इस्तिकामत नसीब फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आपके चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार थे, गोया कि चेहरा खिल रहा था। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपका चेहरे से खुशी ज़ाहिर है। तो इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरे पास पैगाम भेजा है कि ए महबूब, आपका जो उम्मती आप पर एक बार दुरूद भेजेगा, मैं उसके लिए 10 नेकियां लिखूंगा, 10 गुनाह मिटा दूंगा और 10 दर्जे बुलंद कर दूंगा, और इतनी ही अल्लाह रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पढ़े तो ये अल्लाह अता फरमाएगा। तो उम्मतियों को ये खुशी मिली, यानी उनके नामा आमाल के अंदर नेकियां ज़्यादा, गुनाह माहव होंगे, दर्जे बुलंद होंगे, रहमतें छमाछम बरसेंगी। तो उम्मत को ये मिल रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से उस खुशी का इजहार भी हो गया। अल्लाह पाक हम सब को कसरत के साथ दुरूद व सलाम बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदतें अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम बतौर ख़ास एक अक़ीदे की वजाहत करते हैं। अक़ीदा और उससे मुताल्लिक़ात कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिलेंगी, और बड़ा ही मशहूर और मारूफ अक़ीदा, अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर। हाज़िर नाज़िर का अक़ीदा क्या है? मशहूर इस्तिलाह है, और आम तौर पर बहुत से लोग इस बारे में सवाल भी करते हैं, समझना चाहते भी हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको शैतानी ख़यालात या वसाविस ऐसे डाल दिए गए या आ गए कि उसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो मैं एक बात अर्ज़ करूं, अकायद के हवाले से या किसी भी मामले में जब कभी कोई ऐसा शैतानी ख्याल आ जाए, कोई ऐसा वसवसा आ जाए, आप उलमाए दीन से उस हवाले से रहनुमाई लें। पूछिए कि हमारा ये अकीदा है, इसका क्या मतलब और इसके पीछे क्या दलाइल है। हमने इस प्रोग्राम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के हवाले से क्या अकायद रखना ज़रूरी, सिफ़ात के हवाले से और दीगर चीज़ों पर गुफ्तगू की, और फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से अकायद बयान करने का ये सिलसिला जारी है। और उसी में से एक मौजू आता है अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर। इस हाज़िर नाज़िर का अक़ीदा क्या है, इसके पीछे कौन से दलाइल हैं, इसके हवाले से इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू ये सुनने की सादत हासिल करेंगे। अक़ीदा हाज़िर नाज़िर, हाज़िर का मतलब आम तौर पर मौजूद होना, नाज़िर देखने वाला। ये दो लफ्ज़ जो अपने माने के एतबार से, हाज़िर मौजूद और नाज़िर देखने वाला, लेकिन जो अक़ीदे के तौर पर अक़ीदा हाज़िर नाज़िर है, तो इसकी जब तफसील हमारे उलमा ने बयान की तो वहाँ ये बेईनी अपने इस हकीकी माना में नहीं है कि हाजिर यानी हर जगह मौजूद होना,
باقاعدہ جسم کے ساتھ نہیں، کیونکہ موجود ہونا دو اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جسم کے ساتھ کہیں آدمی حاضر ہے، اور ایک ہے جسم نہیں ہے لیکن علم کے ساتھ حاضر ہے، یعنی وہاں کا علم سے، تو یہ جو علم سے حاصل ہے تو اس اعتبار سے بھی اس کو حاضر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنے مزار پر انوار میں آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنے جسم مبارک جسم مسعود کے ساتھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ وہاں تشریف لے جاتے، اور پوری کائنات کو آپ ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے آدمی اپنی ہتھیلی کو بآسانی ملاحظہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہتھیلی کی طرف دیکھنا اور اس میں کوئی کسی طرح کی الجھن اور رکاوٹ نہیں، آدمی بآسانی ہتھیلی کو دیکھ لیتا ہے، جو کچھ اس میں ہے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نظر اور علم عطا فرمایا ہے کہ آپ بھی پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی اس بصیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ عقیدہ بالکل واضح، جسم مبارک کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتے، ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ پر تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اور یہ اللہ نے آپ کو طاقتیں عطا فرمائی۔ اور یہ غلط ہے جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیا کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ آپ جسم کے ساتھ موجود ہو، ایسا نہیں، ہر جگہ جسم کے ساتھ، ہمارا ایسا عقیدہ ہی نہیں۔ جب ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی غلط ہوگا کہ بھئی اس محفل میں ہیں تو پھر آپ مصلی امامت پہ کیوں ہیں، فلاں کیوں ہیں، آپ اس محفل پر صدر مسند پر کیوں تشریف فرما ہیں، الٹے سیدھے باتوں کا سوالت کیے جاتے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت ہر جگہ پر جسم مبارک کے ساتھ موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ جا سکتے ہیں، تشریف لے جا سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جا سکتے ہیں۔ معراج کی رات انبیاء کرام علیہ السلام نے، وہ بھی تو دنیا سے پردہ کیے، صدیاں گزر گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں انہوں نے نماز پڑھی اور وہ مسجد اقصیٰ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہاں خطابات کیے، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر، مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عطا سے آپ جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز مطلب ہمارا نہیں کہ آپ ہر جگہ پر اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہی اس عقیدے کی وضاحت ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے پیچھے دلائل کیا ہے۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر گواہ فرمایا گیا، شاہد بھی فرمایا، شہید بھی فرمایا گیا، یعنی گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ کہیں حاضر ہو، اسے مشاہدہ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، یہ گواہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی بھی اور پچھلی امتوں کی بھی گواہیاں دیں گے۔ جب گواہی مانگی جائے گی، جب ان کے اوپر گواہ لایا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا پھر ہر ایک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا، آپ گواہی دیں گے۔ تو یعنی اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا آپ کے لیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جو خوبصورت ترجمہ فرما دی، حاضر ناظر بنا کر، یعنی شاہد گواہ بنا کر،
خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، کہ کفار کو آپ ان کو ڈرا کر، ان کے لیے آپ نذیر ہیں، ڈرا کر انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا کر ایمان کی طرف ان کو بلائیں۔ خوشخبری بھی سناتے ہیں، جو پھر مسلمان ہوتا ہے اسے خوشخبریاں بھی سنانے والے۔ اور آپ کو فرمایا شاہد، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں۔ تو یہ گواہ کیا ہوتا ہے؟ گواہ وہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی آدمی گواہی دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اصل الشہادتی، یعنی شہادت گواہی کیا ہے؟ الاخبار بما شاہدہ و شاہدہ۔ اب یہ کہا کہ اصل شہادت گواہی ہوتی وہی ہے جسے مشاہدہ کیا ہو اور پھر اس کی وہ شہادت دے رہا ہو، اس کی وہ گواہی دے رہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا گیا۔ شاہد یعنی آپ دیکھنے والے، آپ یہ شہادت، یہ گواہی آپ کی، یہ چاہے آپ اپنی ان آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں یا بصیرت کے طور پر اللہ نے آپ کو نگاہ نبوت جو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل گیا، علم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اور قیامت کے دن جو آپ گواہی دیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ اور رسول تمہارے نگہبان و گواہ، رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہ ہیں، نگہبان بھی ہیں، اور انہی کو قیامت کے دن گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرمائے گا اور یہ گواہی بھی دیں گے۔ تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے نگہبان ہیں، وہ تمہارے گواہ ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایسی کئی خبریں جو پہلے واقعات ہوئے یا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی۔ تو حاضر و ناظر کا تعلق ایک طرح کا علم غیب سے بھی بہت اٹیچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پہلے ہوئیں اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بعد میں ہوں گی۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع علی الدنیا، کہ بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر ایسا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہا کہ ایسا کر دیا کہ گویا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اور ایسا دیکھ رہا ہوں، ایسا دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ معاملہ ہونے والا ہے تو وہ میں اس طرح اسے دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایسے ہی دنیا کو، سب کو میں نے ایسے دیکھا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم تو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی خبریں دی جو بعد میں ہونے والی، قیامت کے بارے میں۔ جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے قیامت کے حوالے سے آپ سے نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن بھی بتایا، آپ نے مہینہ بھی بتایا، علامات بھی بتائیں، بس سال نہیں بتایا۔ اور وہ پوشیدہ رکھنا اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے اچانک آنے کا بیان فرمایا، اچانک آنے کا بیان فرمایا۔ اور اس لیے بھی کہ اگر سب کو پتہ چل جائے کہ یہ سال ہے تو پھر آدمیوں کے اندر بے باکی، بد عملی یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ کا علم دیکھیے کہ آپ نے اتنی چیزیں بیان فرما دی قیامت کے حوالے سے، علامات، نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں، کچھ چھوٹی نشانیاں۔ اور یہ بھی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے ایسے ہوں گے جو دعویٰ کریں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی، حالانکہ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو خاتم النبیین کا عقیدہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا، اور یہ بھی پہلے سے خبریں عطا فرمائی۔ تو آپ نے تو بعد والی بھی خبریں عطا فرمائی، پہلے جو کچھ ہوا اس کے لیے عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا ان موعدکم الحوض، یعنی تمہارے اور میرے جو ملنے کی وہ وعدے والی جگہ ہے وہ حوض کوثر ہے، وہ حوض کوثر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِي هَذَا، فرمایا میں حوض کوثر کو اب بھی اس جگہ سے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے حوالے سے بیان کیا، یعنی قیامت کے دن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ میں کہوں تو یہ بھی روایات میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جنت کو بھی ایسے ملاحظہ فرمایا کرتے
آپ جنت کو بھی ایسے ملازہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز سورج گرہن، اس کی بھی نماز ہے باقاعدہ، آپ نے یہ نماز صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ ایسے جیسے کچھ چیز آپ توڑ رہے ہیں نماز میں، آپ کچھ ایسا عمل آپ نے فرمایا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے جنت کو ملاحظہ کیا، بے شک میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، اور اس میں سے ایک خوشہ پکڑا، میں نے ایک خوشہ، میں نے انگوروں کا ایک خوشہ پکڑا، اگر میں یہ خوشہ لے آتا تو رہتی دنیا تک تم اس خوشے کو کھاتے۔ تو آپ بتائیے ذرا، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہیں، مگر نظر آپ کی ساتوں آسمان سے بھی اوپر جنت کے اندر جا رہی ہے، ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بظاہر نظر آنے میں زمین پر ہی ہے، کچھ بلند کیا یا جتنا بھی بلند فرمایا، لیکن بظاہر صحابہ کو نظر زمین پہ آ رہا ہے۔ تو وہ صحابہ نے دیکھا تو ہاتھ کی بلندی گویا کہ کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بلندی ہے کتنی، اللہ اکبر، وہ بلندی تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر پہنچ چکی ہے، وہ جنت کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر، جس میں بظاہر آپ کی تشریف آوری صحابہ میں ہے، لیکن آپ جنت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنت کے پھلوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ناظرین کرام، یہ ہے اللہ نے جو آپ کو علم دیا، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ دلوں کی حالات اور کیفیات اللہ جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ دلوں میں وہ اللہ جاننے والا ہے۔ آپ ذرا بتائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف آپ نے رخ انور کر کے ان سے جو خطبہ دیا، انہیں جو بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا اللہ کی قسم، تمہارے خشوع اور تمہارے رکوع یہ مجھ پر مخفی نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع خضوع تو یہ ہے کہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے ظاہری آداب بھی اور باطنی آداب بھی، باطنی کئی چیزیں جن کا تعلق دل سے ہے، ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے مستحب بات کے ساتھ جو نماز کو ادا کیا جاتا ہے وہ ہے خشوع خضوع۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے خشوع کو اور تمہارے رکوع کو میں دیکھتا ہوں، یہ مجھ پر مخفی نہیں ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں۔ آگے خود ہی ارشاد فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری، ارشاد فرمایا میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور دیگر روایات میں یہ کلمات کہ جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے بھی میں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ بھی آپ کو علم عطا فرما دیا، نماز قبلہ رخ آپ پڑھا رہے رک کر کے، لیکن لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کا بھی، یہ مجھ پر ہی مخفی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ علم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ناظرین کرام، جتنی بھی اس پہ گفتگو کرتے جائیں، اور بھی کئی ایسے دلائل ہیں، یہ بیسک عقیدہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جو حاضر و ناظر کا عقیدہ اس طرح مروڑ تروڑ کر بیان کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جسم کے ساتھ ایسا دعویٰ ہی نہیں، کسی اہل سنت کی معتبر کتاب میں ایسا دعویٰ نہیں لکھا ہوا، نہ کسی عالم نے آج تک ایسا بیان کیا۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، حیات ہیں، حیات ہیں، کیونکہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام فرمایا زمین پر کہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبیوں کے جسم کو۔ تو انبیاء حیات ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کر، وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر، تو آپ نے ان کو بھی دیکھا۔ مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ہیں، دیگر انبیاء بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ آنن فانن جانا، وہاں پہنچنا کیسے؟ اللہ کی عطا سے،
اللہ نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی. اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ بھی اس انبیاء کرام علیہ السلام وہاں گئے اور جو دنیا سے پردہ فرما گئے، جو دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، وہ بھی وہاں گئے. تو صدیاں پہلے جو دنیا سے پردہ فرما گئے وہ وہاں جسم کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے اذن سے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، جہاں جانا چاہیں جاتے ہیں. اور ایسے کئی بزرگوں کے واقعات جنہوں نے ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسم مبارک کو جاگتے ہوئے انہوں نے دیدار کیا. خواب میں دیدار تو ہوئے ہی ہے، جاگتے ہوئے بھی دیدار کیا. اور بیسک عقیدہ کہ آپ قبر مبارک میں اور سارے عالم کو وہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں ایسے سارے عالم کو آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. تو یہ عقیدہ اس انداز سے بیان کرنا کہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ جسم کے ساتھ موجود ہیں، ایسا کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں. نہ ایسا کبھی کسی اہل سنت کے عالم نے، نہ ہمارے اکابرین نے کتابوں میں کوئی ایسا دعویٰ کیا، نہ کہیں یہ بیان کیا. مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور ان تمام چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے، اور آپ اس پوری کائنات کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جو فرشتہ مقرر ہے، اللہ نے اس کو بھی اتنا علم عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ اس کے نام کو لے کر، اس کے والد کے نام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کرتا ہے، یہ فرشتہ پیش کرتا ہے. تو یہ فرشتے کو علم کس نے دیا؟ ایک ایک امتی کا علم کس نے دیا؟ نام بتائے، ان کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، ان کے والد کے نام بتائیں. تو جو قدسی، جو فرشتہ وہاں ایک خادم کے حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر مقرر ہے، جب اللہ نے اسے اتنا علم عطا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہو. تو یہ علم کے اعتبار سے ہی گویا کہ آپ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، یعنی آپ اسے مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہی عقیدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو ہمارے اکابرین علماء اہل سنت نے عقائد بیان کیے، اور وہ علماء اہل سنت کے عقائد کوئی خود انہوں نے از خود نہیں بیان کیے، بلکہ پوری امت کے علماء نے ان عقائد کو بیان کیا، اور وہ وہی عقائد ہیں جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے ان تک آگے جو ہے وہ پہنچے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو انہی عقائد کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہی بد مذہبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں.